नूर तौहीद चैनल को सब्सक्राइब मिन करें। अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात। जहन्नम से पनाह मांगने की दुआएं आप सिखा रहे हैं। जहन्नम कितनी बुरी जगह है, कितना बुरा ठिकाना, इस बात से अंदाजा लगा लो। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हदीस को बयान करने वाले अदी बिन हातिम में कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जिक्र किया गया, आपके सामने जहन्नम का जिक्र हुआ। फ़अशाहा बिवजहिन नार, तो आपने जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद आपने अपना रुख फेर लिया, अपना चेहरा छुपा लिया। सुम्मा ज़करन नार, फिर आपके सामने दोबारा जहन्नम का जिक्र किया गया। हदीस में आता है, अदी बिन हातिम कहते हैं फ़अशाहा बिवजहिन नार, फिर आपने दोबारा अपना चेहरा छुपा लिया। फिर आपने फरमाया, अदी बिन हातिम तो यहाँ तक कहते हैं ऐसा लग रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ये सब कुछ मंजर देख रहे हैं। जहन्नम की आग को ऐसा लग रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से कि अपनी आंखों से जहन्नम की आग का मुशाहिदा आप कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इत्तकुन नार, ऐ लोगों जहन्नम से बचो, उसकी भड़कती हुई आग से बचो। वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसी को अल्लाह के रास्ते में सदका करो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। पता ही चला सदका जहन्नम से बचने का एक रास्ता है। ये महीना सदका का है, इसीलिए इस महीने में एक इबादत हम करते हैं, सदक़तुल फित्र, उसको हम अदा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इस माह मुक़द्दस में बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती थी और नबी के सहाबा की भी फैयाजी उरूज पर हुआ करती थी। हमें भी इस लॉकडाउन में चाहिए उन गरीब, उन मुफलिसो नादार जिनके पास खाने को सहरी नहीं, इफ्तारी में कोई चीज नहीं है, उनकी देख रेख करें, उनकी मदद करें। अल्लाह ने यही तो आजमाइश हमारे ऊपर नाजिल फरमाई है कि ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे मोड़ में कौन किसकी मदद करता है। मेरे साथियों, ये जहाँ पर कुरान का महीना है, जहाँ पर जिक्र अस्कार का महीना है, जहाँ पर तरावी का महीना है, जहाँ पर दुआ का महीना है, वहीं पर सदका का महीना है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। और अगर तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा भी मुहैया ना हो तो फरमाया फबि कलिमतिन तय्यिबा, तो तुम अच्छी बात बोलो, क्योंकि इस्लाम में अच्छी बात करना, सच्ची बात करना, सीधी बात करना सदका बता दिया गया है, सदका करार दिया गया है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे पास मालो मता ना हो, खाने पीने की कोई चीज ना हो, सदका तो खैरात करने की कोई चीज ना हो, फबि कलिमतिन तय्यिबा, तो अच्छी बात बोलो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। अब अंदाजा लगाओ कि जहन्नम कितनी बुरी जगह है, फिर भी जहन्नम से बचना है। बहरहाल हर हाल में जहन्नम से बचना ही बचना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल हमेशा दुआ करते थे, अपने सहाबा को सिखाया करते थे। आप दुआओं में कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अज़ाबे जहन्नम से, जहन्नम के अज़ाब से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ और कब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। आप सहाबा को सिखला भी रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचने की दुआएं सिखलाया करते थे। इससे अंदाजा लगाओ कि जहन्नम कितनी बुरी जगह है, कितनी बुरी जगह है, कितना बुरा ठिकाना है। चलिए और जहन्नम के बारे में दो चार चीजों का जिक्र करें।
जहन्नम की गहराई के बारे में सही मुस्लिम में एक रिवायत है, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, इद समिअ वजबतन, हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो ये क्या चीज है? हमने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस चीज के गिरने की आवाज है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर एक पत्थर भेजा था, पत्थर भेजा था, हादा हजरुन रुमिया फिन्नार मुन्ज़ु 70 खरीफन, वो भी 70 साल पहले जहन्नम पे छोड़ा था, आज ये जहन्नम की तह में पहुंचा है, जहन्नम की तह में पत्थर पहुंचने की आवाज है। मेरे साथियों, जहन्नम की गहराई का अंदाजा लगाओ। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक फरमाते हैं, जो दुनिया में तुम आग जलाते हो उस आग के मुकाबले में 69 गुना और ज्यादा जहन्नम की आग बढ़ करके, जो इब्ने आदम आग जलाया करते हैं वो आग जहन्नम का 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग तो इससे 69 गुना और ज्यादा बढ़ करके होगी। और जहन्नम की आग की तपिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सबसे हल्का अजाब जहन्नम में जिसे दिया जाएगा उसको आग की जूती पैरों में पहनाई जाएगी। आग की जूती, वो जूती इस कदर होगी, वो आग की तपिश इतनी सख्त होगी, पैरों में जूती पहनाई जाएगी लेकिन शोले दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से कोई चीज हम बर्तन चूल्हे पे चढ़ाते हैं, गर्म पानी जिस तरीके से उबलता है, जिस तरह कढ़ाई में तेल उबलता है, उसी तरीके से उसका दिमाग खोलेगा। यगली दिमागुहु, उसका दिमाग उसी तरह खोलेगा जबकि पैर में सिर्फ जूती पहनाई जाएगी। पूरी दुनिया जलाने के लिए जहन्नम की एक चिंगारी काफी है। मेरे साथियों, फिर हम उस आग से पनाह क्यों ना मांगे, उस आग से अपने आप को बचाने की तरकीब दुनिया में क्यों ना करें। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान के दावे करते हो, जो ईमान वाले हो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी उस भड़कती हुई भयानक आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा लो। मेरे साथियों, ये अच्छा मौका है, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, हम अपने आप को चाहे तो जहन्नम की आग से बचा सकते हैं, अपने परिवार को हम चाहें बचाना चाहें तो हम जहन्नम की आग से इस माह मुकद्दस में बचा सकते हैं। पिछले तमाम गुनाहों से तौबा ताइब होकर हम अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं, तमाम अच्छे काम से इस्तेफादा कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। जरा अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की गहराई इतनी है कि कोई पत्थर छोड़ा जाए तो 70 साल बाद जाकर के वो पत्थर पहुंचता है। और यहाँ पर अल्लाह कह रहा है, आए मोमिनो, आए ईमान वालो, खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी उस भड़कती हुई आग से बचाओ। जहन्नम की भड़कती हुई आग इतनी सख्त है, इतनी सख्त है। और मेरे साथियों, कोई आदमी ये नहीं कभी गवारा करेगा कि उसकी कोई औलाद, बेटा या बेटी दुनिया की आग में जल जाए, झुलस जाए। अगर बाप को मालूम हो जाए, माँ को मालूम हो जाए तो आसमान सर पे उठा लेगा। जब हम दुनिया में अपनी औलाद के लिए कोई तकलीफ देखना नहीं चाहते तो फिर हम कैसे गवारा करते हैं कि हमारी औलाद कल क़यामत के दिन हमारी आंखों के सामने जहन्नम के अंदर जले। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, आए मोमिनो, जहां तुम्हें खुद बचना है वहीं पर अपने अहलो अयाल को भी, अपनी बीवी, अपने बच्चों को भी उस भड़कती हुई आग से बचाना है। और दुनिया में क्या होता है, कोई भी मामला हो तो चलो झूठ सच करके आदमी किसी तरह निकल जाता है। वहां ऐसा नहीं है, वहां झूठ बोलने की कोशिश आदमी करेगा। अल्लाह फरमाता है, उस दिन हम ज़बान में ताले लगा देंगे। अल्लाह अकबर, उस दिन ज़बानों में ताले लग जाएंगे, बोलने की जुर्रत कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर रहमान परवरदिगार जिसके लिए जिस चीज की इजाजत दे दे वही बोल सकता है। ला यतकल्लमून, वो दिन इतना भयानक, इतना सख्त होगा कि कोई किसी से कलाम तक नहीं कर सकेगा, कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा।
دنیا میں کوئی معاملہ ہو جائے رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے کرا لیتے ہیں۔ ہندوستانی ماحول میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ بعض دفعہ تو لوگ کوٹ تک خرید لیتے ہیں، ججوں تک خرید لیتے ہیں، خرد کو جنوں کو خرد بنا دیتے ہیں، حق کو ناحق کو حق کرا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہاں یہ سب رشوت نہیں چلتی، وہاں یہ سب چلنے والا نہیں ہے، بلکہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے دربان ایسے مقرر فرمائے جس کے بارے میں اللہ خود بیان فرماتا ہے، علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے دربان تو بڑے ہی سخت دل کے ہوں گے، بڑے ہی کٹھور دل کے ہوں گے، کسی سے مروت کرنے والے نہیں، کسی سے وہ اپنی نرمی دکھانے والے نہیں، بلکہ یفعلون ما یؤمرون، پروردگار جو کچھ حکم دیتا ہے بس پروردگار کے حکموں کی وہ تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ دنیا نہیں ہے کہ ہم چند ہزار روپے دے لیں اور اپنے آپ کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے چھڑا لیں۔ میرے ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے رسول کی زندگی آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول اتنے پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا اور تمام عام و خاص کے لوگوں کو آپ نے اکٹھا فرمایا، اور جانتے ہو عبد مناف کی اولاد سے بھی مخاطب ہوئے، بنو ہاشم کو بھی بلایا، عبد المطلب کی اولاد کو بھی آپ نے مخاطب کیا، عبد الشمس کی اولاد کو بھی کہا، کعب بن لبی سے بھی کہا، تمام کی اولاد کو ایک ایک کر کے آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جانتے ہو آپ کی لخت جگر، آپ کی گوشہ جگر، آپ کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ نے یہاں تک فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، سلینی من مالی ما شئتی، اگر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو، میں اپنے مال میں سے کوشش کروں گا کہ میں تمہیں دے دوں، لیکن اگر اللہ نے پکڑ لیا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تو میں تمہارے لیے اس دن کو یہ کام نہیں آ سکوں گا۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کریں جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے جس سے آپ پوری قوم والوں کو، پورے خاندان والوں کو جہاں ڈرا رہے ہیں، وہیں پر آپ اپنی چہیتی بیٹی سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، بیٹی فاطمہ اچھے اعمال کر لینا، اگر اللہ نے گرفت کر لی تو میں اللہ کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتا۔ چلیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں میرے ساتھیوں۔ جہنم جس طریقے سے ایک شکاری شکار کی گھات لگا کر کے وہ بیٹھتا ہے، چھپ کر کے بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی ہمارا گھات لگایا ہوا ہے، ہماری گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہے جہنم۔ قرآن پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب انسان، کب مسلمان نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے۔ جہنم کہتی ہے کہ میں اپنے اندر سمو لوں۔ للطاغین مآبا، جو سرکش بندے ہیں، جو نافرمان بندے ہیں، ان کے لیے جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے کہ کب کوئی غلطی کرے، کب کوئی نافرمانی کرے، جہنم کہتی ہے کہ میں اپنے اندر اس کو سمو لوں۔ یاد کرو جنتیوں کی زبان پر تو اسی لیے قیامت کے دن الفاظ ہوں گے شکریہ کے، اللہ نے قرآن میں ریکارڈ فرمایا، الفاظ کیا ہوں گے؟ وہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اے ہمارے پروردگار اس جہنم کو تو ہم نے پہلے بھی یاد رکھا، ہم اپنے اہل و عیال میں جہنم کا ذکر کر کے اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ اس سے بچنے کے راستے ہموار دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انا کنا قبل
قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب السموم سے بچا لیا، خطرناک عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچا لیا، کیونکہ ہم جہنم کا ذکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم پناہ مانگا کرتے تھے. اب مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یؤتی بالنار یوم القیامت لہا 70,000 زمان مع کل زمان 70,000 ملک یجرونها. قیامت کے دن جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. یجرونها جو کہ 70,000 فرشتے ایک ایک لگام میں ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے. جہنم کا بیان میرے ساتھیوں صحیح معنوں میں اگر سن لیا جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ کی قسم اس کا دل پسیج جائے گا، وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جائے گا. اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تم سب غم والے کنویں سے پناہ طلب کرو، غم والے کنویں سے پناہ طلب کرو. صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول غم والا کنواں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وادٍ فی جہنم 400 مرہ. وہ غم والا کنواں وہ ہے جس سے جہنم خود ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ایک دن میں جہنم خود 400 مرتبہ اس وادی سے، اس جہنم کے حصے سے پناہ مانگتی ہے. ذرا اندازہ لگا جہنم کے کل قیامت کے دن جو کپڑے ملیں گے جہنمیوں کے، وہ جانتے ہو کپڑے کیسے ہوں گے؟ یہاں ہم اس لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی فرصت اور چھٹی بھی نہیں دی گئی، لوگ کپڑے کی خریداری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لوگ بول بھی رہے ہیں کہ ہم یہ کپڑا لیں گے، ہم وہ کپڑا لیں گے، ہم ایسا لیں گے، ہم ویسا لیں گے. میرے ساتھیوں وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، آپ اس ماہ رمضان میں کیا عمل کر رہے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ کے اچھے اعمال نہیں رہے، یاد رکھو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیاں قیامت کے دن بھاری ہوں گی وہ تو فلاح پانے والے ہوں گے، وہ تو کامیاب ہو جانے والے ہوں گے، وہ جہنم سے بچ جانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون. جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہی لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. آپ دنیا میں کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا. آپ اللہ کی نگاہ میں کتنے اچھے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. اسی لیے اگر دنیا میں اچھے لباس کے بھی مالک رہے، اچھے کھانے کے بھی مالک رہے، تو یاد رکھو اگر اعمال اچھے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترل مجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، اس دن آپ جہنمیوں کو دیکھیں گے. تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. وہ تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران. اور ان کا لباس قطران کا ہوگا. قطران جانتے ہیں؟ جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، اس چیز سے ان کا لباس بنایا جائے گا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بدبودار ہے کہ آدمی اس کی بدبو برداشت نہیں کر پائے گا، اور یہ کہ آگ اس میں جلدی پکڑ جاتی ہے اور جسم سے چمٹ جانے والا یہ سامان ہے.
تارکول جسے کہا جاتا ہے، تارکول کے کپڑے کل قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے اور ارشاد فرماتا ہے، صرف یہی نہیں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ، آج ناپ لیا جاتا ہے، ناپ لے کر کے تھوڑا سا بھی ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے فٹنگ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر حیرت و استعجاب میں پڑ جائے۔ عورتیں تو ماشاءاللہ کیا کہنا اس پر، لیکن قیامت کے دن بھی ناپ کے حساب سے کپڑے کاٹے جائیں گے، لیکن کپڑے کس چیز کے ہوں گے؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے جہنم میں جو کپڑے دیے جائیں گے وہ آگ کے کپڑے ہوں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، انہیں آگ کے کپڑے مہیا کیے جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، کتنی بھیانک جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ کپڑا آگ کا مل رہا ہے، کپڑا تارکول کا دیا جا رہا ہے جس میں آگ بڑی ہی تیزی کے ساتھ لگ جائے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہاں پر کوئی چیز ٹھنڈا دودھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہاں گرمی کے حساب سے ہم ٹھنڈا پیتے رہتے ہیں، مشروب پیتے رہتے ہیں، شربت پیتے رہتے ہیں، وہاں یہ سب معاملہ نہیں، بلکہ وہاں جہنمیوں کو یہ سب کچھ نہیں ملنے والا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے، جہنمی قیامت کے دن جہنم میں ایک دوسرے کا پیپ و مواد پی رہے ہوں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر فرماتا اللہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، جو سہمے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، لیکن عاملۃ ناصبہ، دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بڑا تھکا ماندہ آدمی ہے، بڑا کام کر کے آیا ہے، لیکن تسلا نارن حامیہ، انہوں نے اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تسلا نارن حامیہ، اسی لیے وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، کھانا دیکھیں کیا دیا جائے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے زری نام کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں ہوگا۔ زری ایک کانٹا، سوکھا کانٹا، ایک قسم کی گھاس کھلائی جائے گی، وہ گھاس سے کیا ان کو فائدہ ملے گا؟ ولا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ گھاس، وہ کانٹے دار، وہ سوکھا کانٹا کھانے سے فائدہ یہ ہوگا، لا یسمن، نہ ہی طاقت پہنچائے گی، نہ بدن کو موٹا وہ کھانا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ کھانا بھوک مٹانے والا ہے، گلے میں اٹکنے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اللہ نے ایک جگہ فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم نامی درخت سے کھانا دیا جائے گا، یہ درخت اتنا زہریلا ہے، اتنا زہریلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ زقوم کا دنیا میں گرا دیا جائے تو پوری دنیا کی حیات کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ وہ جہنمیوں کو کھانے کے طور پر وہ زقوم دیا جا رہا ہے۔ طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح مثل تل چھٹ کے ہوں گے، تانبا جس طریقے سے پگھلتا ہے اسی طریقے سے یغلی فی البطون، پیٹ میں اسی طرح سے کھول رہا ہوگا، کغلی الحمیم، جس طریقے سے گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر پروردگار فرمائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، ثم صبوا، پھر اس کے سر پر ڈالو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، گرم کھولتا ہوا پانی، ہم نہاتے ہیں سردی کے موسم میں گرم پانی کر کے نہاتے ہیں، پانی زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو سر پہ نہیں ڈال سکتے ہم، کھولتا ہوا گرم پانی، ثم صبوا فوق رأسهم الحمیم یسحر ما فی بطونہم والجلود،
جس سے چمڑیاں جھڑ جائیں گی، گل جائیں گی، پیٹ میں جو کچھ ہے جسم میں سب کچھ سڑ گل کر کے باہر آ جائے گا۔ اتنا دردناک عذاب سہنے کے بعد جہنمی جب اللہ سے التجا کریں گے، اے میرے پروردگار 1000 سال ہو گئے، اتنے سالوں سے ہم ایسے ہی مر رہے ہیں، اللہ عذاب جھیل رہے ہیں، اے میرے پروردگار اب تو چھٹکارا دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ جہنمی کہیں گے، آواز لگائیں گے جہنم کے داروغہ سے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ داروغہ جہنم مالک سے کہیں گے، اے مالک اب تو رب کے سامنے جا کر کے ہماری فریادیں رکھو، اب ہم اس طرح بلک بلک کر مرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ سے کہو کہ ایک لخت میں ہی ہمیں مار دے، ایک لخت میں ہی ہمیں ختم کر دے، کیونکہ اب عذاب جھیلنے کی ہم میں طاقت نہیں رہی۔ فرشتہ کہے گا، وہ مالک کہے گا، انکم ماکثون، چپ رہو، تم یہی رہنے والے ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کیوں نہیں آئے گی؟ اس دن موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان اور فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فیہا خلود لا موتا، یا اہل النار خلود لا موتا۔ اے جنتیوں تم بھی سن لو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں تم بھی سن لو، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا۔ تو جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، جہنم میں ایسے کھانے مل رہے ہیں، جہنم میں پینے کو ایسے سامان مل رہے ہیں، جہنم میں کپڑا ایسا دیا جا رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک چمڑا جل گیا چلو بے فکر ہو گیا کہ چلو اب تو موت واقع ہو، اور ایسے سوچیں گے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے اللہ فرماتا ہے میری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، وہ تو جہنم میں ہوں گے، لیکن جہنم میں کیسے عذاب دے جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جلے گا تب ہم دوسرا چمڑا اوپر سے چڑھا دیں گے، بدلناہم جلودا، ہم دوسرے چمڑے سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب میں ہونے والے عذاب میں کوئی تخفیف واقع نہ ہو، مسلسل عذاب انہیں ملتا رہے، مسلسل اللہ کا عذاب وہ چکتا رہے۔ ذق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو مزہ جہنم کا۔ بڑے متکبر بنتے تھے، بڑے اپنے آپ کو ساہوکار سمجھتے تھے، اب لو جہنم کا مزہ چکھو۔ میرے ساتھیوں جہنم بہت ہی زیادہ گہری ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا، بہت گہری ہے، کوئی چیز چھوڑی جائے تو 70 سال بعد جا کر کے پہنچے، اور جہنم بالکل ٹاپ اوپر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے جنت کا سین رکھ دے گا، جنت کا منظر رکھ دے گا۔ جب جہنمی جنتیوں کو کھاتے پیتے دیکھیں گے، نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ کہیں گے، یہ آواز لگائیں گے اپنے جنتی بھائیوں کو، کیونکہ ایک دوسرے کو وہاں پر پہچان بھی رہے ہوں گے۔ قرآن 8واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جب وہ پانی پی رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں جنتی کھا رہے ہوں گے، تو جہنمی یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، تو پھر دیکھیں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اے میرے جنتی بھائیو ایک قطرہ ہی پانی دے دو تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا لیں، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں سے ہی تھوڑا دے دو، میں تو سلسبیل نہیں مانگتا، میں تو کوثر نہیں مانگتا، میں تو کوئی اور نہر کا پانی نہیں مانگتا، کوئی بھی ایک قطرہ پانی دے دو، کوئی ایک نعمت تو جنت کا چکھا دو،
دو تاکہ ہماری حلق کچھ تر ہو جائے، کچھ زبان کچھ تر ہو جائے۔ کیا کہیں گے؟ قالو، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ ہم تمہیں جنت کی نعمتیں نہیں دے سکتے، ہم تمہیں جنت کے سامان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ہی یہ چیزیں حلال کی ہیں، اور کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ ہر طرف سے ان کو دھتکار ملے گی جہنمیوں کو۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم توبہ طائب ہو کر اگر ہم خود جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے ہیں تو ہم سے بڑا نادان پھر کوئی نہیں۔ اس دن بہت سارے لوگ، اللہ کی قسم، اگر کسی کو اس دن اختیار مل جائے پوری دنیا کی دولتیں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو وہ تیار ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پوری دنیا کا سونا بنا کر کے دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے سونے کے بعد، تو وہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سب کو جہنم میں ڈال دے۔ کس وجہ سے؟ مجھے بچانے کے لیے، صرف مجھے نجات دے۔ تو وہاں پر آدمی کو اس طرح سے نجات ملنے والی نہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو یاد رکھیے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی بھر حرام خوریاں کرتے رہو گے اور نام اہل حدیث عبد الرحمن رکھنے سے نجات ملنے والی نہیں۔ اگر ایسا عمل ہے تو پھر یاد رکھو کف افسوس ملنے سے اس دن کوئی نہیں بچا سکتا اور نہیں کوئی کام۔ بہت سارے تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ یا لیتنی کنت ترابا، وہاں تو یہ سارے منظر دیکھ کر کے بہت سارے یہ کہہ رہے ہوں گے اے کاش کے اے پروردگار تو ہمیں مٹی بنا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، ہم بھی مٹی میں مل جاتے۔ اے میرے پروردگار کتنا بہتر ہوتا، کیوں دوبارہ پیدا کر دیا، کیوں دوبارہ اٹھایا؟ یا اللہ اس سے بہتر تھا کہ تو ہمیں مٹی بنا دیا ہوتا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی تو مہلت مانگیں گے، پھر ایک بار مہلت مانگیں گے، یہ بھی تمنا میں داخل ہے۔ یاد رکھیے وہاں کوئی تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے میرے پروردگار ایک بار جہنم سے نکال دے، ہم برے کام کرنے والے نہیں بلکہ اب اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، حرام مال نہیں کھائیں گے، یا اللہ دوسروں کا ناحق ہم مال نہیں ہڑپیں گے، دوسروں کو ستائیں گے نہیں، کسی کی غیبت و چغلی نہیں کریں گے، یا اللہ تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ غیر الذی کننا نعمل، اگر پھر بھی نہیں سدھرے تو ہمارا شمار ظالموں میں کر لینا، لیکن میرے پروردگار ایک مہلت تو دے دے، ایک بار ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندے میں نے تمہیں مہلت بھی دی، ہم نے تمہاری عمر 70 سال کی 60 سال کی دی، ہم نے تمہیں مال و دولت دیا، آرام سے کھاتے پیتے تھے، اولاد کی دولت دی، بیوی دی، بچے دیے، سب کچھ دیے، آرام و آشائش کی ساری چیزیں دی، اس کے باوجود تم میری آیتوں کا انکار کرتے رہے، نمازوں سے جی چراتے رہے، قرآن کریم سے شغف نہیں، پھر بھی یہ سارے کام تم کر کے آئے، میں نے تمہیں بہت زیادہ مہلت دی لیکن تم نے اچھے اعمال نہیں کیے، تم نے اچھے اعمال نہیں کیے بلکہ برے اعمال کیے، تو اس کے عوض کیسے تمہیں موقع دیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں تو موت ہی کے وقت لوگ جہنمی اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ جہنم سے کہہ رہے ہوں گے، فرشتے سے کہہ رہے ہوں گے، موت کے وقت اللہ فرماتا ہے قال رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار، جہنم جانا تو دور کی بات ہے، جہنمی تو موت جب آئی ہے یہیں پر فرشتوں سے یہی کہہ رہے ہیں قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے اعمال کرنے والا میں بن جاؤں۔ تمنا کریں گے، رب سے التجا کریں گے
کہ اللہ اب تو پھر سے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، اللہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز نہیں، ایک جگہ تو اللہ نے اخسؤ فیہا ولا تکلموا، چپ بات مت کرو جہنمی جب بولے گے۔ یہاں تو رب سننے کیوں تیار ہے؟ آؤ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہر رات نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات، اور کہتا ہے کون ہے بخشوانے والا، اس کے گناہوں کو بخش۔ اور وہاں پہ کہو گے کہ اللہ مجھے پھر سے بھیج دے، اخسؤ فیہا ولا تکلموا، چپ رہو بات کرنے کا۔ اللہ اس دن کلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی جواب دے گا کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایک جملہ ہے، یہ تو ایک جملہ ہے جو کبھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ وہم قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، برزخ الى یوم یبعثون، وہ انہیں اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ تم اب قیامت تک برزخ کی زندگی میں رہنے والے ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ کی زندگی میں قیامت تک جہنمیوں کو رکھا جائے گا، انہیں موت کے وقت بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب ایسے کام ہمارے پاس جس میں کوئی مہلت نہیں دی جا رہی ہے تو ایسے کام ہم کیوں کریں؟ کیوں نہ اچھے اعمال سے اپنے قلوب و اذہان کو ہم منور و مجلہ کریں اور اللہ کے ہاں وہ نیکیاں پائیں، وہ انعام پائیں جو انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ اللہ کی قسم جہنم کے کانوں کی لو جانتے ہو، اس کے کندھوں تک ہوگی اور 70 سال کی مسافت ہوگی، کانوں کی لو اور اس کے کندھے تک 70 سال کی مسافت ہوگی، اور پیپ اور خون کی نہریں درمیان میں جاری ہوں گی۔ میرے ساتھیوں، جہنم کا کھانا زقوم ہوگا، کانٹا ہوگا، پیپ ہوگا پینے کا مشروب سامان پینے کا، پیپ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، کپڑا آگ کا ہوگا۔ جہنمیوں کے لیس لہم طعام الا من یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی جائے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے الٹائے پلٹائے جائیں۔ آج نوجوان اپنے چہرے کو بنانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے؟ کیا کچھ نہیں کرتا، ایک سے کریم عورتیں لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، لیکن اگر یہی چہرے اگر اچھے اعمال نہیں رہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جھلسا دیے جائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ میں اس دن چہرے بھونے جائیں گے، چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ جہنم کی آگ میں یہ خوبصورت چہرے، جس چہرے کو الٹا سیدھا کر کے لوگ آج سیلفی لیا کرتے ہیں، جس چہرے کو سجانے کے لیے داڑھیاں تک آدمی قربان کر رہا ہے، یاد رکھو اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم اس دن جہنم میں ایسے لوگوں کے چہرے کو ہم بھونیں گے، ہم بھون ڈالیں گے، جہنم کی آگ میں الٹائیں گے پلٹائیں گے۔ میرے ساتھیوں، جہنم کی آگ تو اتنی خطرناک ہے، اس کی لپٹ اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی تاثیر کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک چنگاری صرف پوری دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ بھر کے لیے اس آدمی، اس جہنمی کو جس نے سب سے زیادہ عیش و عیاشی میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے اس آدمی کو ڈال دیا جائے گا جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی، کوئی پریشانی ان کی زندگی میں نہیں
آئی، صرف ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر نکال کر کے اس سے پوچھا جائے گا اے بندہ خدا بتا تو نے کبھی دنیا میں کوئی چین سکون پایا؟ وہ باقاعدہ قسم کھا کر کے کہے گا اے میرے پروردگار اللہ کی قسم میں نے جہنم میں میں نے دنیا میں کوئی آرام و راحت نہیں دیکھی، میں نے کوئی سکون نہیں دیکھا، یا اللہ میری پوری کی پوری زندگی یا اللہ مصیبتوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، یا اللہ میں نے کبھی دنیا میں خیر نہیں دیکھی، کبھی یا اللہ میں نے اچھائی نہیں دیکھی، کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی آگ سے آگاہ فرمایا ہے۔ کتنی خطرناک ہے کہ لمحہ بھر کے لیے آدمی، اور وہ آدمی جنہوں نے کبھی کوئی دنیا میں تکلیف نہ دیکھی ہو، تکلیف تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی کوئی مطلب کم آسانی نہیں بلکہ ہر دم اس کو زیادہ آسانی، زیادہ لذت، زیادہ عیش و آرام کی چیزیں اسے ملی ہوں، اس کے باوجود لمحہ بھر اگر وہ جہنم میں چلا جائے تو دنیا کی سب کچھ عیش و آرام، بس یہی ہم کہنا چاہیں گے میرے ساتھیوں، جو کچھ مستیاں، جو کچھ یہاں عیش و آرام کی چیزیں ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد صرف لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دے تو اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، غائب ہو جائے گی، بندے کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں جہنمی انتہائی سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، کالے ہو جائیں گے جل جل کر کے، جہنمی جل کر کے کوئلے بن چکے ہوں گے، بعض لوگ پہچانیں گے، پوچھیں گے بھی ما سلککم فی سقر۔ آج اکثر مسلمانوں میں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اکثر نوجوان نمازوں سے غافل، آج مسجد بند ہے، کل تک تو کھلی تھی، آج تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ فوراً یہ کہیں گے مسجدیں بند ہیں۔ ارے اللہ نے اس امت کو یہ اعجاز بخش کی ہے کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی، مسجد بنا دی، تو آدمی اپنے گھر پہ رہ کر بھی اللہ کی بات کر سکتا ہے، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے، نہیں پڑھتے وہ نماز، جل کر کے کالے ہو چکے ہوں گے، جہنمی نڈھال ہو چکے ہوں گے، پوچھیں گے جنتی ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تم بھی تو مسلمان تھے، تیرا نام بھی تو عبداللہ عبدالرحمن تھا، ارے تو کیوں ادھر آیا؟ وہ سب سے پہلا جواب جو دے گا وہ یہی لم نک من المصلین، اے جنتی بھائیو ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، ہم پکا سچا نمازی نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز قائم کرنے والے نہیں تھے۔ میرے ساتھیو آخری یہی پیغام دے کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ نماز کو اپنی زندگی کا سامان بنا لو، اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی پریشان، اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، تو ایک آدمی نماز سے غافل ہو وہ آدمی جنت کے اندر چلا جائے، وہ آدمی جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اور یاد رکھو جہنم کی آگ جانتے ہو، یہ آگ پیٹرول سے ڈیزل سے جلنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اور پتھر بنے، سلفر۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس جہنم سے جس طریقے سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے، اس ماہ مقدس میں پناہ مانگے، یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس طرح اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دعائیں سکھلایا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ سے جنت کی طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس ماہ مقدس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ کی قسم جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی معافی وہ نہیں کرا سکا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ چلیے پھر ملتے ہیں کل کسی دوسرے ٹاپک پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھتا فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو اللہ تعالی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے